अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है महामलिक का किस्सा एक मोहब्बत का। अशर और मासूमा की लव स्टोरी। मासूमा को जब मैं पहचानने लगा तो मेरे दिल में उसको जानने की ख्वाहिश उभरने लगी। और मर्द के दिल में जब किसी औरत की खोज उभरे तो वो इसे बिना वक्त ज़ाया किए बगैर मोहब्बत का नाम दे डालते हैं। हालांकि मोहब्बत तो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर मोहब्बत करना इतना आसान होता तो क्या खुदा जन्नत जैसी कीमती शय के बदले में बंदों से सच्ची मोहब्बत तलब करता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे मासूमा की खोज लगी तो मैं इसे मोहब्बत समझने लगा। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे बोलती है और क्या सोचती है, मुझे इन सब बातों की खोज रहने लगी। मैं उसका मुंतज़िर रहने लगा। एक मुकर्ररा वक्त पर उसको देखने का आदी हो गया। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, इन बातों से मर्द महज ये नतीजा अख़ज़ कर पाता है कि उसे इस औरत से मोहब्बत हो गई है। लिहाजा मैंने खुद को चांदनी रातों में अपने घर के सूने सहन में बैठकर बारहा ये बावर करवाया कि मैं मासूमा से मोहब्बत करने लगा हूँ। हालांकि ये तो महज सफ़र का आगाज़ था और मोहब्बत की पड़क तो इख्तिताम से वाबस्ता है। मैं इन दिनों नया रोज़गार से लगा था और अपनी तनख्वाह बढ़वाने के चक्कर में मज़ीद डिग्रियों के हसूल चाहता था। अगले इम्तिहान में शिरकत का प्राइवेट फॉर्म भरकर मैं पढ़ाई के गर्ज से रोज़ाना अपने ऑफिस से वापसी पर करीबी लाइब्रेरी में जाता था। मासूमा भी वहीं आया करती थी। मैंने उसे कभी भी आते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा पहले से वहाँ मौजूद हुआ करती थी। मखसूस मेज़ थी जहाँ वो रोज़ाना बैठी हुई मिलती थी। उसके पास कई रंगों की कमीज़ें थीं, मगर दुपट्टा और शलवार फ़कत सफ़ेद रंग के थे। पैरों में हमेशा फुल ब्राउन रंग की सैंडल पहना करती थी। उसके हुलिये से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल अमर न था कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। ये भी अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो एक शर्मीली और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। मैंने कभी उसे किसी से फालतू फजूल बात करते न देखा था। उसका नाम भी मैंने एक लड़की के मुंह से सुना था जो एक मर्तबा उसे लेने के लिए आई थी। और सच्ची बात तो ये है कि मेरी उसकी जानिब तवज्जो उसके नाम ने ही मबसूल करवाई थी, मासूमा। मैं ज़ेरे लब दोहराने पर मजबूर हुआ था और फिर अगले रोज़ उसे इसी महसूस मेज़ पर बैठे देख मेरे लबों से खुद ब खुद निकला, मासूमा। मैंने उसे गौर से देखा। वो मुझे बहुत मासूम और अपनी अपनी सी लगी। और फिर उसके बाद ख्यालात का एक सिलसिला चल निकला। ख्यालात के सिलसिले में वो मेरी हम कदम रही और कुछ अरसे बाद एक चांदनी मगर उदासी सी भरी रात में मैंने अपने घर के सूने सहन में बैठकर खुद को बावर करवाया मैं मासूमा से मोहब्बत करने लगा हूँ। न जाने ये मोहब्बत थी कि उसको जानने की जुस्तजू का नाम मोहब्बत रख दिया था, जो उसको देखकर मेरे दिल में जागी थी। जुस्तजू मोहब्बत नहीं होती। जुस्तजू तो जान लेने के बाद ख़त्म हो जाती है और मोहब्बत जान लेने के बाद शुरू होती है। मैंने मासूमा को जान लेने की कोशिश शुरू कर दी। मैं ऑफिस से जल्द अज जल्द उठने की कोशिश करता और बिला नागा लाइब्रेरी जाया करता। मेरी कोशिश होती कि मेरी निशिस्त उसकी निशिस्त से करीब तर हो। कोर्स की किताबों की बजाय मैं उसका चेहरा पढ़ने लगता। मेरी नोटबुक खाली रहती और मेरे दिल के सफ़ात रंगीन होते चले जाते। उन पलकों का घिरना उठना, उन लबों का फैलना सिमटना, उसके नखूश की बोली अब मुझे अज़बर हो गई। मैं उसके अंदाज के हर रंग को पहचानने लगा। लेकिन ये शायद महज जुस्तजू का सफ़र ही था, मोहब्बत न थी। मर्द आगाज़ में ही जुस्तजू को मोहब्बत तस्लीम कर लेता है और औरत इस गलती को आखिर तक बहुत वज़ादारी से निभाती है। मेरे दिल में मासूमा को अपनाने की ख्वाहिश जागने लगी। हर मर्द अपनी मोहब्बत को पहली फुर्सत में अपनाना चाहता है और बसा औकात अपनी मसरूफियत को भी फुर्सत बना लेता है। जो वक्त मुझे अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए दरकार था, इसे मैंने मासूमा से मोहब्बत करने में खर्च करना शुरू कर दिया। और मर्द की दिलचस्पी में इतनी तपिश तो होती है कि इसे अपने गालों पर महसूस करके कोई भी लड़की हड़बड़ा कर इधर उधर देखने पर मजबूर हो जाती है कि दर्द दिल पर कौन दस्तक देता है। मासूमा को मेरी लगन का एहसास हो गया। अब वो कदरे उलझन का शिकार नजर आने लगी। उसके हर अंदाज में खिंचाव सा आने लगा। बेफिक्री से किताबों का मुतालिया की वो आदत रुखसत हो गई। अब वो बार बार चौंक कर मेरी तरफ देखती और मुझे देखता पाकर फौरन किताब पर झुक जाती। सफ़ेद दुपट्टे के अहाले में चमकते उसके किताबी चेहरे की हर हर सतर
بے چینی اور دزبزب کی تحریر واضح طور پر پڑھی جانے لگی۔ تب ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے معصومہ سے سب کچھ کہہ دینا چاہیے کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ معصومہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، ایک روز ریہرسل کے طور پر میں نے دہرایا۔ پھر میں خود ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس کے جواب میں وہ کیا کہے گی؟ اسے کیا کہنا چاہیے؟ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہوں، تمہاری سوچوں پر اپنا تسلط چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں تو چاہتے رہیں، اس سلسلے میں بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان تھا، ایک سادہ سی حقیقت۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں معصومہ، تمہارے وجود سے اپنے وجود کی تکمیل چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو سے اپنی تنہائیوں کو سجانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کے سونے پن کو تمہاری پازیب کی آواز سے بھر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا ساتھ بخش دو معصومہ، مجھے شدت سے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے مجھے اپنی ضرورت اور محبت کے بیچ فرق جاننا چاہا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، مگر کوئی تمنا پس دامن وفا مجھ سے پوشیدہ میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ مرد کی محبت ضرورت ہی تو ہوتی ہے معصومہ۔ میری آواز کسی گہرائی سے آئی۔ آدم کو ازل سے ہوا کی ضرورت ہے، ضرورت تو پوری ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک استہزائیہ ہنسی میرے کانوں میں گونجی۔ ضرورت ہی تو تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ اس نے میرا سوال یوں ہی ہنسی اڑا کر رد کر دیا، پھر دستے سوال اس کے سامنے دراز ہی مت کرو۔ میرے آفس میں ایک کولیگ نے حال دل سن کر مشورہ دیا، سیدھے سیدھے اس کے گھر رشتہ بھیج دو، لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات اپنے والدین کے حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ میں پھر پریشان سا اپنے گھر کے صحن میں آن بیٹھا۔ ایسے کام تو ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، میری تو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی ماں جائی۔ پچھلے سال ابا کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہی رہ گیا تھا۔ اماں تو بہت پہلے میرے بچپن میں ہی مجھے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ ماں کی ہستی، جس کی مہربان گود میں اپنا چہرہ چھپا کر انسان زندگی کا ہر دکھ کہہ سکتا ہے، جس کے کمزور وجود کے پیچھے چھپ کر ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ماں، جو کمزور سی عورت کا سب سے طاقتور روپ ہے۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے حال دل کہہ کر کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ وہ سب کچھ سنبھال لیتی، کچھ بھی کرتی، مگر معصومہ کو میرا بنا کر اپنے گھر لے آتی۔ میرا کام محض معصومہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اظہار محبت کرنا رہ جاتا۔ ہائے، پھر وہی اظہار محبت، اس دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اپنے رد یا قبول کیے جانے کے منظر کا چشم تصور سے ملاحظہ کرنے کا کام میں نہ جانے کتنے دن تک کرتا رہا اور معصومہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، حتیٰ کہ میرے کولیگ نے پھر سے مجھ سے معصومہ کی بابت استفسار کیا۔ تم تو بہت بزدل ہو بشر، وہ بولا تھا۔ ایک لڑکی سے اظہار محبت کرنا بھلا ایسا بھی کیا مشکل کام ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یوں کرو، وہ سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے کوئی تحفہ خرید لو جو عورت کے لیے اٹریکشن رکھتا ہے، اسے وہ تحفہ دے دو، وہ یقیناً وجہ جاننا چاہے گی۔ بس پھر کیا بات ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اسے تمہارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوگا، اس طرح اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ عورت کے دل میں اگر ایک بار کسی مرد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے باسط کا شکریہ ادا کیا اور واپس لائبریری چلا آیا۔ اب میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں صرف ہونے لگا کہ معصومہ کو تحفے میں کیا چیز دی جائے۔ یہ میری جانب سے اس کے لیے محبت کا پہلا تحفہ ہوتا، ایک یادگار، یقیناً ہاتھ ہونا چاہیے تھا۔ میری الجھن بڑھنے لگی۔ ایک روز جب میں پریشانی میں اسے تکے جا رہا تھا، اس نے جھنجھلا کر اپنی کتاب بند کی اور غسیلی نگاہ مجھ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی، کیا وہ مجھ سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی یا وہ لائبریری کی انتظامیہ کو میرے رویے سے آگاہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر مرکزی دروازے کی طرف چل دی۔ میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجھے یقیناً ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ میرا رویہ بہت فضول اور احمقانہ ہے۔ کسی بھی سیدھی سادی اور شریف لڑکی کو پریشان کرنے کا یہ بہت گھٹیا اور آسان طریقہ ہے۔
میرے تصور کے پردے پر وہ 2 ہاتھ چمکنے لگے، کتابیں سمیٹتے ہوئے ہاتھ۔ اس کے ہاتھ بلا شبہ خوبصورت تھے، سفید سفید خوبصورت، صاف ستھرے اور بڑی بڑی کلائیوں والے ہاتھ۔ ان ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں سجانے کا ارمان ایک بار پھر پوری شدت سے دل میں جاگا۔ میں لائبریری سے نکل کر بازار چلا گیا، مختلف دکانوں کی خاک چھانتا، چیزیں دیکھتا، پسند کرتا اور رد کرتا آگے چلا جاتا۔ پھر ایک دم ایک دکان کے شو کیس کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک صراف کی دکان تھی اور میری توجہ شو کیس میں سجے ایک جڑواں کنگن نے کھینچ لی۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھا۔ میرے تصور کے پردے پر بڑی بڑی کلائیاں لہرائیں اور اس کنگن کو معصومہ کی کلائی میں سجا دینے کی خواہش میرا وجود بھر دیا۔ میں دکان میں گھس گیا اور اس کے مالک سے کنگن کی بابت استفسار کیا۔ 22,000۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس کی قیمت بتائی تھی۔ میں سر جھکا کر دکان سے نکل آیا۔ فٹ پاتھ پر چل کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ معصومہ کو 22,000 کا تحفہ دے سکوں، لیکن دل تھا کہ کسی بچے کی طرح مچل مچل کر اسی چاند کی ضد کیے جا رہا تھا۔ یہ ایک مرد کا دل تھا اور مرد شیر مار سکتا ہے لیکن اپنے دل کو نہیں مار سکتا۔ یہ تو ازل سے کمزور عورت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اپنی بائک پر ڈالی۔ پچھلے مہینے حامد مستری میرے محلے میں رہتا تھا، پرانی گاڑیوں کی مرمت اور خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پچھلے کئی سالوں سے میری بائک کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ باؤجی ہوں دسو کی خیال ہے؟ مجھے گلی میں آتے جاتے اکثر پشت پر اس کی آواز سنائی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر نئی موٹر سائیکل خرید لینی چاہیے۔ چلا آیا جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے اپنی چاند گاڑی بے حد عزیز تھی۔ حامد مستری کی ترغیب میں جیسے جیسے شدت پیدا ہوئی تھی ویسے ویسے میرے اندر ارادے کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ میں گھر جانے کی بجائے سیدھا حامد مستری کی دکان پر جا پہنچا۔ مستری موٹر سائیکل کا کیا دو گے؟ 20,000۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی ضرورت پڑی اور کاری وار کیا۔ میں واپس مڑنے لگا تو میری بازو تھام لیا۔ ٹھہرو تو باؤجی، ان کو تو تسی بھی بس۔ پھر وہ اندر گیا اور گن کر رقم لے آیا۔ پورے 25,000 ہیں۔ ویسے کی کرنا ہے تسی؟ اس کے چہرے پر چمک اور لہجے کی شگفتگی تھی۔ میں جواب دیے بغیر باہر نکل آیا۔ حامد مستری کی دکان سے نکل کر ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو بے حد ادھورا محسوس کیا تھا، جیسے اچانک کوئی بہت قیمتی شے انسان کی دسترس سے دور ہو جائے۔ لیکن پھر معصومہ کے طاقتور خیال نے ہر خیال کو پسے پشت دھکیل دیا۔ میں ٹیکسی لے کر جویلر کی دکان پر گیا اور وہ کنگن خرید کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ پوری رات کنگن سامنے رکھ کر طرح طرح کے لفظ تراشتا رہا۔ اس کنگن سے بات کر کے معصومہ کا حصول آسان لگنے لگا۔ دوسرے روز آفس سے ذرا پہلے اٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لائبریری نہ پہنچی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں اسی کی ٹیبل پر درمیان میں 2 کرسیوں کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیا، پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور اپنی کتاب کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی، لیکن یقیناً میری موجودگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈبیا نکال کر میز پر رکھی اور کچھ سوچنے لگا، میں بھلا کس طرح اسے متوجہ کرتا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسے لائبریری سے باہر نکلنے کا کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ کا چناؤ مجھے مشکل محسوس ہونے لگا۔ میں نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ میں نے کنگن کو ڈبیا سے نکالا، میز پر کھڑا کیا، آہستہ سے آگے لڑکا دیا۔ وہ بھی ایسے معاملات میں پکا نظر آتا تھا۔ مستانہ وار عین اس کی نگاہوں کے سامنے جا گرا۔ معصومہ نے از حد حیرانی سے پہلے کنگن کو پھر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ڈبیا بھی میز پر چھوڑ دی اور اٹھ کر لائبریری سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر میں لان میں جا کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے پیچھے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں کنگن تھا۔ سنیے، میں جنپا سا تھا۔ جی نہیں، میں نے محض اسے خریدا ہے، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ مجھے اس کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اول روز الجھن اور حیرت تھی۔ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے معصومہ۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ واحد لمحہ جہاں مرد کی زبان عورت کے سامنے لڑکھڑا جاتی ہے، میرے مقابل کھڑا تھا۔ جی کہیے، وہ نظریں جھکاتے کھڑی تھی، اور اگر اس لمحے عورت خود ہی ہتھیار ڈال کر کھڑی ہو جائے تو پھر فتح یاب ہونے میں کیا امر مانی ہو سکتا ہے؟ معصومہ نے میرا کنگن قبول کر لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ مجھے واپس لوٹا دیا کہ وہ کنگن میں اسے شادی کے موقع پر پیش کروں گا۔
میں اس کو جیت چکا تھا، پر شادی میں کیسی دیر، جلد ہی وہ میری دلہن بن کر میرے گھر کے اسی چھوٹے سے صحن میں اتر آئی جہاں بیٹھ کر میں اس کے تصور سے گھنٹوں گفتگو کرتا تھا۔ شادی کے لیے میں نے آفس سے لون لیا تھا، ہماری زندگی خوشگوار انداز میں چلنے لگی۔ بیٹی کی پیدائش کا موقع آیا تو میں نے آفس سے مزید لون لیا، میری تنخواہ آدھی لون میں کٹنے لگی۔ معصومہ کو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی، میں آفس میں اوور ٹائم لگاتا تھا، اب مجھے لون اتارنے کی پریشانی رہتی۔ گھر لوٹنے کی جلدی نہ ہوا کرتی تھی، گھر آ کر بھی جلدی سو جاتا تھا۔ معصومہ کی گفتگو میں اب پہلی سی چاشنی نہ تھی، اسے گھر کے مسائل ازبر رہتے تھے، وہ محبوبہ سے خاتون خانہ اور بیوی سے ماں بن گئی تھی۔ میرا ذہن مختلف خانوں میں بٹا رہتا، سب سے پریشان کن مسئلہ سواری کا تھا۔ میری سر توڑ کوششوں کے باوجود ابھی تک بائک نہ خرید سکا تھا۔ بسوں اور ویگنوں کے تکے کھا کھا کر سال بھر سے میرا جوڑ ہل گیا تھا۔ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے رکشہ ٹیکسی کا کرایہ مار ڈالتا۔ معصومہ کو میری مشکل کا احساس تھا، وہ بیچاری کمیٹیاں ڈالتی مگر وہ گھر کے ہی کسی کام میں خرچ ہو جاتی۔ ایک روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ گھڑی کی سوئیوں کو کوس رہا تھا جو بنا کسی کی مشکل کا احساس کیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی معصومہ میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ سنیے، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ کہو، مجھے عجلت تھی۔ آج آپ آفس مت جائیں۔ کیوں؟ میں برہم ہو گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ آپ آج آ کر اپنی موٹر سائیکل خرید لیں۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف کیا۔ اس میں 30,000 روپے ہیں۔ میرے ہاتھ یک لہت ٹھہر کے عجلت کے تمام انداز رخصت ہو گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی معصومہ؟ میں حیرت اور خوشی کے جذبات سے بولا۔ اگر میں سچ کہوں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ کہو تو۔ میں اپنا کچھ زیور فروخت کر آئی ہوں۔ حاشر، مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اماں کی طرف والی چین اور وہ کنگن جو آپ نے شادی سے قبل خریدا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس بحر ندامت میں میرا دل بھی لمحہ بھر کر ڈوبا اور پھر میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ تم کتنی اچھی ہو معصومہ، تمہیں میرا کتنا خیال ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے میرا انتخاب کتنا درست تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں دوسرا کنگن بنوا دوں گا۔ مجھے زیور نہیں، ذہنی سکون چاہیے، اپنا اور آپ کا۔ میں نے اس کا گال تھپتھپایا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا، نظر اس کی خالی کلائی پر پڑی اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ میرے دل میں فی الوقت ایک موٹر سائیکل کی شدید خواہش تھی، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، دل مارنا خدا نے صرف عورت کو سکھایا ہے۔ معصومہ نے میری جستجو اور ضرورت دونوں پوری کر دی۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے، اور عورت اس کی غلطی کو آخر تک بہت وفاداری سے نبھاتی ہے۔ یہ ہے میری اور معصومہ کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔